अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा आयत नंबर 54 सूरह हूद और पारा नंबर है 12। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन नक़ूलु इल्ला तराका बादु आलिहातिना बिसू। अब जो लोग थे कौम आद के बड़े बड़े सरदार थे, वो मौजज़ा मांग रहे थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से, ठीक है, और कह रहे थे कि हम अपने मबूदों को नहीं छोड़ सकते और ना ही तुझ पर ईमान ला सकते हैं, ठीक है। और आगे से वो डिमांड क्या कर रहे हैं, इन नक़ूलु, हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे मबूदों में से किसी ने तुझे कोई तकलीफ़ पहुंचा दी है, ठीक है। यानी अब वो कितने हट दरम और ज़िद्दी थे, वो ये कह रहे थे कि जो आप दावत पेश कर रहे हो तौहीद की, लगता है कि हमारे मबूदों और बुज़ुर्गों की गुस्ताखी का अंजाम है, ठीक है। आप देखें कि जब भी कोई नबी अपनी दावत पेश करता है ना, तो उस पर ईमान लाने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं और अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो कि उसकी मुखालफत पर उठ खड़े होते हैं, ठीक है। और इब्तदाई दौर जो होता है उसमें चंद मुसलमान ही होते हैं और नबी होता है, और उनको फिर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनको तकलीफ़ें दी जाती हैं, उन पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। तो ऐसी कैफियत को देखकर कौम आद ने भी हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें तुम्हारी इस परेशान हाली, जो तुम इस वक्त परेशान हो और तुम इस वक्त सख्तियों का शिकार हो, तो हमें तो ये लगता है कि तुमने हमारे मबूदों के हक़ में तौहीन की है, कोई उनके हक़ में गुस्ताखी की है जिसकी सज़ा तुम्हें वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके बातिल अक़ाइद, और वो अपने इस बात को साबित करने के लिए तरह तरह की मुख्तलिफ़ बातें और नबियों को डिसहार्ट करने की बातें अक्सर जो थे वो मज़बूत तबका करता रहा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा, ठीक हो गया। अब हूद अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जो कुछ तुम शिरक कर रहे हो मैं इससे बेजार हूँ, यानी मेरा शिरक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो देखें, शिरक दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारे प्यारों को हमेशा तौहीद परस्त रखे और मोहिद रखे अल्लाह ताला, और क़यामत में भी तौहीद परस्तों में अल्लाह ताला उठाए हम सबको। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन दूनी फ़कीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़रून। अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर बाकी तुम सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ जो तदबीर कर सकते हो करो, और मुझे तुम मोहलत भी ना दो। सुम्मा ला तुनज़रून, मुझे मोहलत भी ना दो, जो तुमने चालें चलनी है मेरे ख़िलाफ़ चल लो। ये कौन कह रहा है? एक नबी कह रहा है, हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं अपने पूरे मुखालिफों को। हक़ व बातिल का मार्का हमेशा दरपेश रहता है। आज आपको भी ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ता होगा कि जो हक़ की तालीमात को कबूल नहीं करते और मुखालफत करते हैं, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। तो उनके लिए बेहतरीन जवाब और अपने दिल को मज़बूत रखना और अल्लाह पर तवक्कल करना कि जो मर्ज़ी कोई दुनिया में ताकत जो मर्ज़ी करना चाहे वो हक़ के सामने नहीं ठहर सकती। इससे पहले भी आयत में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला हक़ को ज़िंदगी में इंसान की साबित करके रहता है। फिर अल्लाह कहता है आगे, नूह अलैहिस्सलाम ने और क्या कहा कि इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, मैंने तो अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियातिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम।
کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی وہ چوٹی پکڑے نہ ہو، یعنی وہ اس کے انڈر نہ ہو۔ ہر جاندار کی، جتنے بھی زمین پر جاندار ہیں، ان کی ہر حرکت، ہر فعل کی باغ دوڑ اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ کوئی جاندار اللہ کے تصرف اور اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ وہ جب چاہے اسے سزا بھی دے سکتا ہے اور موت سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب وہی رب جو اتنا پاورفل ہے، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، یعنی صراط مستقیم جو ہے، عدل و انصاف کا راستہ جو ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ کبھی کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو خطائیں ہیں ان کو معاف ضرور کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، اور ان کی ہر وقت حفاظت بھی کرتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے ہر کلمہ گو مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور سورہ نام میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہر لمحے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک انسان کی، مسلمان کی ایمان کی، ان کی جان کی حفاظت کے لیے 50,000 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جب اس کی تقدیر میں کوئی چوٹ یا کوئی موت لکھی ہوتی ہے تب وہ حفاظت کے فرشتے پیچھے ہوتے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ ربی علی کل شیء حفیظ، یعنی ہر چیز کا نگران ہے میرا رب۔ اب یہ دیکھیں، ان سب باتوں کے باوجود اگر ہٹ درمی پہ انہوں نے اپنے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہٹ درمی اور ضد پر جمے ہوگے نا، تو اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا، کیونکہ اللہ عذاب بھیج کر تمہیں تباہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی اور لوگ لا کر آباد کرے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عافیت اسی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور شرک کے کام چھوڑ دو۔ اچھا، اب اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنے کام لینے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جماعت اللہ کا کام نہیں کرتی نا، اللہ اس جماعت کو اتار کے اس کی جگہ کوئی اور جماعت لے آتا ہے۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال یہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں سے کوئی کوتاہی کرتا ہے تو گھر میں سے کوئی اور ممبر ہو جاتا ہے جو اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ بھی ایسے بندے کو پیچھے کر دیتا ہے جو اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے مطابق کام نہیں کرتا نا، تو اللہ اس کو بھی اس کی ذمہ داری، اس کے عہدے سے، اس کی عزت سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر اپنا وہ بندہ لے کر اللہ تعالیٰ آتا ہے جو اس کے کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے کام کون سے ہیں؟ اللہ کا کام یہی ہے کہ حق بات کو جو ہے وہ قائم کریں، عدل و انصاف کو قائم کریں، اللہ کی تعلیمات کو عام کریں، تبلیغ کریں، خود بھی عمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے گھر کی چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ اس کو بڑے لیول پہ لے جائیں۔ کسی بھی ادارے میں اگر کوئی شخص غبن کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو آٹومیٹیکلی ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کیس کھل جاتا ہے۔ بڑے بڑے اداروں میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں، سکولز میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں۔ جو کرپشن کرتا ہے اس کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا بندہ اللہ تعالیٰ نافذ کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، وہ عمل میں لاتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی اگر گمراہی میں چلا جائے تو اللہ اس کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ اس میں اللہ قادر ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ سے بڑا ڈر کے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر کے رہنا چاہیے، اور اللہ کے قوانین کی پاسداری خود بھی کرنی چاہیے اور ان کو قائم کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے بچا لیا انہیں۔ اب قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا اس میں تیز اور ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا تھا۔ یہ آندھی اتنی تیز رفتار اور ہولناک تھی کہ اس میں انسان اور درخت اڑتے چلے جاتے تھے، درختوں کو توڑ دیتی تھی اور کمزور چھتوں کو اڑا دیتی تھی۔
ٹھیک ہے. اور پھر یہی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر پارا ہو گئیں، تباہ و برباد ہوئیں. اور اس آندھی میں اتنی شدید ٹھنڈک تھی نا، برفیلی آندھی تھی یہ، اور یہ آندھی مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے گھروں میں داخل ہو کر ان کو تباہ و برباد کی ہے. عذاب آنے سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو وحی کر دی تھی، اور وہ اور ان کے ساتھی جو تھے نا، اب اس علاقے کو مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ کہاں ہجرت کر کے گئے یا کہاں جا کر مسحور ہوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو بچا لیا. ٹھیک ہے. اور یہ اتنی شاندار قوم تھی، بڑی ترقی یافتہ تھی، دنیاوی لحاظ سے قداور تھی، مضبوط تھی، اور اسی میں ان کا بڑی کہ تکبر بھی انہی باتوں کا تھا انہیں. اور پھر یہ آیات کا اللہ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ شدہ کھنڈرات میں کہ اجڑی ہوئی بستیاں، اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے، اور یہ قوم عاد کی اجڑی بستیاں ان لوگوں نے بستیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہر جابر سرکش کے طریقہ کی پیروی کرتے رہے. یعنی جن لوگوں پر عذاب آتا ہے اور جو لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، جن کی دنیا میں بھی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی، وہ کون لوگ ہیں؟ ظالم، نافرمان، اللہ کے نافرمان، رسولوں کی اتباع کرنے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ وَأُتْبِعُونِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے. اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں نا، قرآن میں اکثر مقامات پر اللہ کا جو لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں وارننگ دیتے ہیں. جیسے آپ کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہوں اور آپ کہتے ہیں نا خبردار ہو جاؤ، ایسے نہ کرنا، وارننگ دیتے ہو نا ان الفاظ کے ساتھ. تو اللہ کا جو لفظ ہے اس میں وارننگ ہے. اللہ وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی، قوم عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم سے تھے. یعنی عاد اولا تو اس طرح کہ بہت زیادہ تباہ و برباد ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ان کے یہ عاد اولا ان کا نام اس لیے ہے کہ بعد میں انہی کے جو بچے ہوئے لوگ تھے، ان میں سے قوم سمود بھی دنیا میں پیدا ہوئی، جسے عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صالح علیہ السلام جو تھے نا، وہ ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیات میں بتا رہا ہے. قَوَيْلَا سَمُودُ وَأَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. یعنی اب یہ قوم بچ گئی، جو ان میں سے نیک لوگ تھے آباد ہوئے، کچھ عرصہ انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، پھر وہی کہ فراوانی ہوگی جب نعمتوں کی اور ہر چیز کی، پھر یہ اللہ کو بھلا بیٹھے. وہ قوم سمود جو ہے ان کی طرف پھر عاد علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ میں نے، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی نے تمہیں اس میں عبادت کیا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فَاسْتَغْفِرُوهُ، لہذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بہت زیادہ ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا اور قریب ہے. اب یہ دیکھیں، یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر تمام تر ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور اسی پر سب انسانوں کو آباد کیا اللہ نے. یہ سب کام تو اللہ نے کیے ہیں. اور پھر یہ چیلنج کر کے وہ پوچھتے ہیں نا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو، اپنے اس کے جھوٹے معبود کیوں اس کے ساتھ تم ٹھہراتے ہو جن کو تم عبادت کرتے ہو. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس سے آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب گناہ گار بندہ جو بیچارہ بے کس گناہ کر کے معصیت کا مارا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے
وہ بھی اگر توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ گناہ گاروں کی بھی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ لوگوں نے یہ بات پختہ کر دی ہے، یعنی جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس ایک بادشاہ تک درخواست کرنے کے لیے بادشاہ کے مقرب لوگوں کے ذریعے جانا ضروری ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ میرے سے بات کرو. اللہ قریب ہے، اللہ دعا سننے والا ہے. اللہ کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے مظلوم یا اپنے گناہ گار بندے کی دعا سنے. ٹھیک ہے. قرآن کی آیات اس پہ بھرپور دلیل ہے کہ صرف رب سننے والا ہے اور اللہ ہی اپنے بندے کی دعا سنتا ہے، اور جائز وسیلے اختیار کیے جائیں. اللہ کو کسی بزرگ کی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندے کی یا اپنے مظلوم بندے کی یا اپنے درخواست گزار بندے کی دعا سنیں. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے آیت نمبر 61 اس پر. ٹھیک ہو گیا. پیاری سسٹرز، آج کا لیسن اتنا ہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے برگزیدہ اور مقربین میں شامل کریں. میری اور آپ کی تمام نیک اور دلی حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.